लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के एक सीनियर सियासी कारकुन, साबिक सेनेटर, मुसन्निफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मरकज़ से लेके सूबा सिंध तक मुख्तलिफ़ ओहदों पे फाइज़ रहने वाले हमारे दोस्त और साथी जनाब मौला बख्श चांडियो के साथ आज उनके घर पे मौजूद हैं। और हमने ये तय किया है, चूँकि मौला बख्श चांडियो साहब जो हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सेनेट की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त उनको जानते भी हैं और उनकी बातें सुनना भी चाहते हैं। लिहाजा हमने जनाब मौला बख्श चांडियो की उम्मीदों के बरक्स उर्दू में ये इंटरव्यू वो नशर कर रहे हैं ताकि ज़्यादातर लोगों को मालूम हो। और मौला बख्श चांडियो जो है वो हमने तो एक मुकर्रर के तौर पर देखा, पढ़े लिखे के तौर पर देखा और किताबों को लिखने वाला देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब उनको वज़ीर होते देखा, जब उनको सेनेटर होते देखा, तो हर एक के अपने अपने तजुर्बे हैं। लेकिन हम इसमें खुश हैं कि हम उनके दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं। आइए उनसे बात करें। भाऊ मौला बख्श सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और कई मर्तबा मैंने ही ये गुस्ताखियाँ की कि टाइम आपसे लेकर मैं नहीं पहुंच पाया। आज बिलाखिर वो दिन आ गया कि आपसे बातें हों। मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप अपने ज़ाती हवालों से बताएं, अपने वालिदैन के हवाले से और अपने बच्चों के हवाले से, और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारी जो तारीख़ है उसके बारे में, और उसके बाद आपके जो बच्चे हैं उनके बारे में, तो बाकी हम आगे चलते। मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और आपने आगाज़ में कहा है कि ये गुस्ताखी, तो आप गुस्ताखियाँ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे दोस्तों में चंद लोग हैं जिनकी पहचान ही ये है कि वो बेबाकी से दोस्तों के पेश आते हैं। बेबाकी में गुस्ताखियाँ हो जाती हैं। आपसे कचहरी करके, आपसे बातें करके हमेशा हमने हासिल ही कुछ किया है। मैं आपको एक नज़रियाती इंसान के तौर पे पहचानता हूँ और मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं जिसमें बुराई कम है, जिसमें किसी के लिए नुकसान का सोचना बहुत कम है, और आप इंतहाई चीज़ों को समझने वाले, तज्ज़िया करने वाले, बेहतरीन तज्ज़िया करने वाले इंसान हैं। तो मुझे आपसे बात करके खुशी हो रही है, और इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप मेरी इस गुफ्तगू को महफूज कर रहे हैं। अभी हम हैं भी उसी उम्र में जिसमें महफूज ही करना चाहिए चीज़ों को। तो मैं आपको ऐसे मैं हैदराबाद का ही हूँ। मेरे वालिद हैदराबाद में पैदा हुए हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ननिहाल, मेरे पुराना ददियाल जो थे, दादा पुटन मोहम्मद खान में थे, तो मेरी वालदा भी वहाँ से शादी होकर आई, तो मैं पहली औलाद था। इस बुनियाद से मैं ननिहाल में पैदा हुआ हूँ, पुटन मोहम्मद खान में, लेकिन पढ़ा लिखा सब हैदराबाद में हूँ। मैंने प्राइमरी ट्रेनिंग कॉलेज फॉर्मल हैदराबाद है, तिलक चाड़ी के सरफराज चाड़ी के मेलाप पर, उस पर मैंने वहाँ से 6 क्लास से नूरबंद में हाई स्कूल में आया। नूरबंद हाई स्कूल तमाम बेहतरीन, उस ज़माने में तो बड़े, आज भी बड़े स्कूलों में उनका शुमार होता है। बड़े प्यारे उस्ताद वहाँ के, और ये वो अजीब इत्तफाक है। कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर बातें भी की हैं। फिर मैट्रिक भी मैंने वहाँ से की। फिर मुस्लिम कॉलेज में दाखिल हो गया। मुस्लिम कॉलेज में 2 साल रहा, फिर वो मुस्लिम कॉलेज साइंस कॉलेज बना दिया गया, तो फिर मैं सचल कॉलेज में चला गया। ग्रेजुएशन मैंने सचल कॉलेज से की है, और आगे पढ़ने का शौक़ इतना नहीं था, लेकिन क्योंकि जेलों में जाने का ज़माना था और लाजमी तौर पे हमें जाना होता था, ऐसे दौर में थे, सियासत भी वो कर रहे थे, तो फिर मैंने LLB की ताकि मुझे B क्लास मिल सके, और B क्लास की लालच में ही मैंने LLB की के वकीलों को वो B क्लास देते थे। फिर मैं 4-5 बार जेल में भी गया हूँ। भुट्टो साहब को फांसी आई तो मैं
جیل میں تھا، میں تھا اور بھی دوست تھے، قاضی صلاح الدین اور بھی دوست تھے، لیکن اس زمانے میں بھی میں جیل میں تھا۔ ہائی کورٹ کی سزا میں بھی ہم جیل میں تھے، سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی تو بھی جیل میں تھے، ان کو قتل کیا گیا تو اس دن بھی ہم جیل میں تھے۔ اس انداز سے پھر بی بی کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو آج تک بی بی کے ساتھ رہے۔ بی بی کی وجہ سے بھی ایک دو بار بی بی کو جیل میں ڈالا گیا، تو جن کارکنوں کو پکڑا گیا اور میں بھی تھا، میں بھی جیل میں گیا۔ اور پھر وکالت میں نے نہیں کی، ڈگری ضرور لی میں نے، اس جیسے میں نے بتایا جیل کی وجہ سے میں نے وکالت نہیں کر سکا۔ وکالت کو چاہیے ٹائم، ڈاکٹر اور وکالت فل ٹائم جاب ہے، تو میں ٹائم دے نہیں سکتا تھا سارا دن۔ اور اس زمانے میں سیاست عشق تھی، عشق میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ دیکھ نہیں پاتے۔ ہم نے کبھی اور سوچا ہی نہیں۔ بٹائی صاحب کا ایک شعر ہے بڑا اچھا کہ میری ماں، میرے یہ جو میرے لیے آپ نے شادی کے لیے چیزیں بھی جو سنبھال کے رکھی ہے جہیز، میرے لیے یہ دے دو کسی کو، میں شادی نہیں کروں گی، مجھے عشق نے فنا کر دیا ہے۔ تو کبھی دوسری جگہ سوچ گئی نہیں، سچی بات بتاتا ہوں۔ یہ گناہوں بھری دنیا میں نے اگر جو آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ جو بدعتیں ہیں، تو یہ اس زمانے کی نہیں ہے۔ جب اس زمانے سے فرصت ہوئی تو یہ ساری ہوئی۔ اور میں محمد خان جونیجو کو مانتا ہوں کہ جب وہ آئے تو وہ دن ہم سکون سے گھر میں سوئے۔ ضیاء الحق کا پورا دور میں گھر میں کبھی رات کو چین سے سو نہیں سکا، 11 سال۔ اس انداز سے پھر پیپلز پارٹی میں بھی میں پہلے میں طلبہ اسٹوڈنٹ جماعت تھی پیپلز پارٹی کی، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پھر اس کو سندھ پیپلز بھی کہا گیا، سپاف جس کو کہتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے اس کو منظم کیا، تو میں اس کا پہلا انفارمیشن سیکریٹری مرکزی وہ بنایا گیا، اور صاحب حسین شاہ بخاری اس کے چیئرمین تھے۔ پھر چل رہا تھا، پی ایس ایف میں ہی تھا میرا، تو ایم آر ڈی کی موومنٹ چل پڑی۔ ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی تو مجھے حیدرآباد کا سیکریٹری، اس زمانے میں صدر نہیں ہوتے تھے، صدر پارٹیوں میں سے ہوتے تھے، وہ ایک آتا 3 مہینے کے لیے، دوسرا آتا۔ سیکریٹری کی مستقل پوسٹ تھی ایم آر ڈی میں، تو میں حیدرآباد کا سیکریٹری مستقل طور پہ تھا۔ تو پھر میں اس میں سرگرم ہو گیا۔ پھر ایم آر ڈی کی تحریک چلی تو اس میں جیل میں جانا پڑا، تو پھر میں جیل میں بھی گیا، پھر دوبارہ بھی جیل میں گیا۔ ایم آر ڈی کے بعد پھر اللہ غنی کے رحمت کر بے نظیر صاحبہ کو انہوں نے مجھے عہدہ بھی دیا۔ میں نثار کھوڑو صاحب صدر تھے سندھ کے، میں ڈپٹی جنرل سیکریٹری بھی سندھ کا ہوا۔ پھر انفارمیشن سیکریٹری پاکستان کا ہوا، وہ بلاول صاحب نے مجھے کیا۔ تو اس انداز سے ابھی تک پارٹی میں ہوں۔ ابھی تو میں دوستوں کو بولتا ہوں میں پارٹی میں نہیں ہوں، ابھی میں خود پیپلز پارٹی ہوں۔ بی بی کے بھٹو صاحب کو دیکھا، بی بی کو دیکھا، اب الحمدللہ بلاول صاحب کے عادت میں چلتا ہوں۔ شاید عمر کا تقاضا ہے یا سیاست کی تبدیلی کہ سرگرمیاں میری کم ہو گئی ہیں۔ ہر دور کی اپنی تقاضائیں ہوتی ہیں۔ جو پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کی تھی وہ بی بی کے دور میں نہیں تھی، جو بی بی کے دور میں تھی وہ اب نہیں ہے۔ جو اب بھی پارٹی ہے وہ بلاول صاحب جب مکمل طور پر قیادت سنبھالیں گے تو ہو سکتا ہے تبدیلیاں آ جائیں، لیکن میری محبت، میری وفاداریاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، بلاول صاحب کے ساتھ ہیں۔ بلاول صاحب امید ہیں پاکستان کی، جس طرح بی بی کو کہتے تھے۔ بلاول صاحب جمہوریت کے دشمنوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اب امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کرے یہ کردار بلاول صاحب نبھائیں اور جمہوریت کے دشمنوں کے لیے حقیقت میں خوف ثابت ہوں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں آپ جیسے دوستوں کے ساتھ میں رہا ہوں، بہت جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ سب آپ ہی کے خیالات کے زمانے کے تھے۔ تو میں اسی زمانے کا سیاسی کارکن ہوں جو کارکن کتابوں سے جڑے ہوئے تھے، چائنا، رشیا، کوریا، ویتنام، ان کا جو لٹریچر تھا وہ ہمیں جذبہ دیتا تھا اور ہم پڑھتے تھے۔ آج جو بھی کتاب سے جڑا ہوں، یا جو آپ کے سامنے پڑھے کتاب،
6 किताब शायद मैंने लिखी है। तो वो भी उसी सियासत का नतीजा है कि मैं किताब से जुड़ा हुआ सियासी कारकुन था। बदकिस्मती है जो कारकुन किताब के साथ थे वो किताब को छोड़ बैठे। जिन कारकुनों का, जिन हलकों का किताबों से जुड़ा हुआ है आज तक उनकी रूह आज तक ज़िंदा है, वो मायूस नहीं होते। मैं अक्सर दोस्तों को बोलता हूँ किताब सिर्फ मायूसी से नहीं बचाता, किताब बूढ़ा होने से भी बचाता है। किताब आपको जवान रखता है, आप किताब से जुड़े रहें तो। मेरा और कोई मशगला आप ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर मैं किताबें पढ़ता हूँ। कभी कभार कोई चीज़ लिखना आ जाए लिखने में के माहौल में तो लिख भी लेता हूँ। और अभी बोलना, क्योंकि मुझे ऑफिशियल ओहदा नहीं है तंजीम का, तो मेरा बोलना अभी टीवी पर ऑफिशियल नहीं तस्लीम किया जाता। तो इसलिए फिर मुझसे दोस्त फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से बातचीत करते हैं। लेकिन जब मैं पार्टी का अहदेदार था और सेनेट में था, मेरा ख़्याल में दिन में 3-3 बार भी टीवी वाले प्यार से बुला के बातचीत करते थे। और मुझे खुशी है कि मैं आप जैसे नज़रियाती दोस्तों के साथ रहा और बोला, तक़रीरें भी की। मैंने जैसे भी आपको बताया, मैं मौलाना कौसर न्याज़ी और मीर अली अहमद ख़ान तालपुर की तक़रीरों से बड़ा मुतासिर था। अच्छा। मैं दुआएं मांगता था कि कब मैं इस तरह बोलूँगा। अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह के बड़े एहसान हैं कि मैंने ऐसा कई मौक़ों पे ऐसे ही बोला जैसे हज़रत मौलाना बोल सकते थे या मीर साहब। अलबत्ता पिछले दिनों में जब उनकी आखिरी उम्र थी तो वो मेरे ख़्याल में, मेरे नुक्ते निगाह से वो रास्ते से भटक गए। फिर मैंने उनको टीवी पे देखा कि जिनके बोलने पे मैं आशिक़ था, उनको अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि वो कहें क्या। जब आपका दिल और दिमाग अलग हो तो फिर आपको कमाल की बात नहीं कर पाओगे। दिल और दिमाग साथ होगा तो कोई फ़न भी निकलेगा, कोई कमाल की बात भी होगी जिसको लोग नोट भी करेंगे और आप भी जिसकी बात करके खुश होंगे। मेरे वालिद कोई सरकारी अफसर नहीं, मेरे कोई ज़मींदारी नहीं, कोई बड़ा सेठ नहीं, गरीब से घर का फ़र्द हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं हूँ। जो पहले ज़माने में जो हालात थे वो अब नहीं है मेरे। लेकिन मेरे 2 बेटे हैं, एक ये आपके सामने बैठा है, एक्साइज इंस्पेक्टर था, इसको शौक़ हो गया, इसने उधर से इस्तीफ़ा देकर सियासत में हिस्सा लिया। अभी टाउन चेयरमैन है, हुसैनाबाद के टाउन चेयरमैन है। और ये भी पीपल्स पार्टी का ही एहसान है। और दूसरा बेटा मेरा CDA में है, वो अफसर है वहाँ। बेटियाँ मेरी 3 हैं, तीनों की शादी है। एक अमेरिका में है, एक कराची में है, एक हैदराबाद में है। ऐसा मेरा ख़ानदान है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बच्चों के साथ बड़ा खुश हूँ। सारा दिन उनके साथ खेलता कूदता रहता हूँ, हंसी मजाक में वक्त गुज़रता है। किताबें मेरी कमज़ोरी है, पढ़ता कम हूँ, जमा ज़्यादा करता हूँ, इसलिए कि ये भी किसी काम आएंगी। और मेरा हमर मज़हर इस्लाम साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनका आशिक़ हूँ। तो मैं उनसे कहता था और वो उनकी भी यही राय थी कि अगर हम किताब नहीं लेंगे तो कौन लेगा। लिहाजा हम पढ़ें या न पढ़ें पर किताब हमें ख़रीदनी चाहिए। फिर मैंने दोस्तों को कहना शुरू किया कि बराए मेहरबानी अपने महीने के ख़र्चे में से थोड़ा बहुत किताबों पे खर्च करें। वाह। एक ही किताब ले महीने में, लेकिन ले ज़रूर। आपकी कमाई का कुछ हिस्सा किताब पे ज़रूर जाना चाहिए। किताबें बड़ी चीज़ है। अभी ये बहुत सारी साइंसी तौर तरीके निकले पढ़ने लिखने के और नॉलेज के। मैं मानता हूँ इस ज़माने के नॉलेज में के आने में तेज़ी है, तेज़ तरीके। लेकिन किताब को, जिन्होंने किताब पढ़ा उनको किताब का नशा है। वो किताब के बगैर नहीं रह सकते। वो हाथ को पकड़ कर पर्चे को, सुफ़े वर्क को हटाना, ये जो मज़ा है ये नहीं है। लेकिन अभी नए ये नहीं समझेंगे, नए वालों को वही मज़ा आएगा। बहुत सारे लोग अखबार भी देख के पढ़ते हैं, मज़ा आता है उनको।
اخبار ٹی وی نے اتنی ترقی کی لیکن اخبار کی اہمیت کم نہیں. ہاں تو آج بھی بہت سارے طریقے جو ہیں انٹرٹینمنٹ کے وہ قائم رہیں گے اور بھی ترقی کریں گے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کتاب کی اپنی اہمیت رہے گی. اور میں نے ابھی پروگرام ایک کیا ہے، گفتگو کی ہے کہ ابھی کتابوں کی طرف لوٹنا پڑے گا، واہ کتابوں کی طرف آنا پڑے گا، یہ ہماری مجبوری ہے. کتاب کے ساتھ رہ کر ہی آپ انسانیت میں رہتے ہیں، کتاب کے ساتھ رہ کر ہی آپ ایک اچھے سیاسی انسان بن سکتے ہیں. میں نے بہت سا اسی پروگرام میں تنقید کیا ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کہ نظریاتی سیاست ختم ہو گئی. میں نے کہا کیا مطلب نظریاتی سیاست ختم ہونے کے؟ یعنی اعلیٰ انسانی اعلیٰ قدروں کے سے بالکل ہی لا تعلق ہو جائے آدمی. نظریاتی انسان تو بےایمانی نہیں کرتا، بکتا نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا، کرپشن نہیں کرتا. جو نظریاتی سیاست نہیں کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ حلال ہے. جو سیاست ہمارے زمانے کی سیاست ہے، آج بھی جو سیاست میں عیب ہے وہ غیر نظریاتی سیاست میں کارنامہ ہے. ہم نے اس زمانے میں نہیں کمایا، اچھا نہیں لگا تو ہم فخر کرتے تھے، اور جو کوئی پرمٹ وغیرہ لیتا چیف منسٹر سے یا پلاٹ، ہم اس پہ تنقید کرتے تھے. غلام مصطفیٰ خان جتوئی کو اللہ غریق رحمت کرے، بڑے سخی وزیر اعلیٰ گزرے. ہمارے ساتھ جو بھی سیاسی کارکن گیا ان سے کچھ لیا، ان کو دیا. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ سیاسی کارکن ہو، آپ پلاٹ لیتے ہو، یہ کرتے ہو. بہت سارے دوست بیٹھے تھے، میں فوراً میں نے کہا صحیح، برائے مہربانی الگ کر کے بات کریں، میں ان میں نہیں ہوں. جنہوں نے لیے ہیں ان کا ان کی بات کر، میں نے نہیں لیا. میں نے ایک بھی پلاٹ نہیں لیا، میں نے ایک پرمٹ نہیں لی، بالکل نہیں لی. اور باقی تو کرپشن تھی نہیں. اب تو ہر چیز کرپشن ہے. اب جب آج کرپشن عام ہے، کرپشن کرنا لازم بن گیا ہے، تو اس زمانے میں میری سرگرمی کم ہو گئی ہے. میں شاید ابھی سرگرم ہوتا تو ہو سکتا ہے میں بھی اس گنگا میں ہاتھ ڈبوتا اپنے نہاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. میں آصف علی زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے خود کہا، میں نے ان سے ملاقات کرنے گیا تو میں نے کہا، مجھے کہا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا صحیح. وہ دوست اور گھر والوں سبوں نے کہا ہے کہ سینٹ کے لیے میں اپلائی کروں اور آپ سے گزارش کروں. تو دیر ہی نہیں کی زرداری صاحب نے، مجھے کہا کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہو، میں آپ کو سینٹ کی ٹکٹ دے چکا ہوں، اب آپ واپس جائیں، جس دن سینٹ کی الیکشن ہوگی آپ ہمارے امیدوار ہوں گے. پھر میں ہوا 6 سال رہا. اور یہ تو سینٹ کا ایوان آپ کو بتائے گا کہ میں نے جو بولا ہے، جو باتیں کی ہیں. اور مجھے ڈاکٹر خوشی ہوتی ہے، آپ سے کچہری کر رہا ہوں تو اتنا میں بہت کم بولتا ہوں، دوسروں سے رک جاتا ہوں کہ وہ بات کریں، لیکن آپ سے بولنے میں مزہ آتا ہے. میں خوشی ہوئی مجھے. آپ نے ابھی نام لیا ہے اس کا، اسلم گرداسپوری کا. تو اسلم گرداسپوری پیپلز پارٹی کے اوائلی دور کے بڑے انقلابی شاعر تھے ہمارے، بنیادی ممبر ابھی بھی ہیں، لیکن وہ شاعر بڑے تھے اور ہمارے اجتماعات میں وہ بڑی تقریریں کرتے تھے. تو انہوں نے 1-2 بار اجتماع میں کہا کہ مولا بخش جانو سندھ کے عطا اللہ شاہ بخاری ہے. اور میں نے کہا میں نے کہا جناب آپ نے یہ مجھے کیا کہہ دیا؟ کہا جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، میں آپ کو سندھ کا عطا اللہ شاہ بخاری سمجھتا ہوں. اسی بات پہ وہ پھر وہ نواب مرزا نصر اللہ خان کی پارٹی کے تھے، ہمارے ساتھ جیل میں تھے، وہ بھی کہتے تھے، میں نام آ جائے گا مجھے نام ان کا. انہوں نے مشتاق مرزا، نہ وہ نہیں، وہ دوسرا، وہ پڑھا لکھا تھا، ایڈوکیٹ تھے. تو انہوں نے مجھے وہ کہتا تھا کہ یہ ARD کا جو منشور ہے میں نے لکھا ہے، ابھی آ جائے گا اس کا نام مجھے. تو وہ بھی کہتے تھے، ایسے نہیں کہا کہ آپ عطا اللہ شاہ بخاری ہو، لیکن ان کی بات کا مطلب یہ تھا. مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی. مجھے کہا چاچا صاحب ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا صحیح حکم کریں. کہا آپ عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح یکسانیت کا شکار نہ ہو جانا. واہ، ایک ہی سی بات کرنا، ایک ہی موضوع پہ بولنا، یہ آپ نہ کرنا. آپ ہیں، آپ کی کیونکہ آپ کے بولنے میں بڑا اثر ہے. اور میں دیکھتا ہوں جب آپ جیل میں تقریریں کرتے تو لوگ روتے
میں نے آپ کی تقریروں میں لوگوں کو روتے دیکھا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی اپنی تقریروں میں ایسا نہ اپنائیے گا کہ آپ تعالی شاہ کی طرح یکسانیت کا شکار ہو جائے۔ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ جمعہ خان چالیو۔ اور اماں کا؟ حلیمہ۔ کتنے بھائی ہیں؟ میرے 4 بھائی ہم آپس میں تھے، 3 اللہ کو پیارے ہو گئے، 1 میں ہوں، اور سب سے بڑا میں ہوں۔ بہنیں؟ 6 بہنیں ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، 6 ہی وہ زندہ ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے 3 کی تو شادی ہو گئی ہے۔ جو کچھ آپ ہیں آج جی یا رہے ہیں ایکٹیو حوالوں سے بھی، تو جناب محترم مرحوم جمعہ خان نے یہی چاہا تھا؟ نہیں، انہوں نے چاہا کہ میں پڑھوں اور پھر نوکری کروں اور خاندان کو کسی جگہ پہ پہنچاؤں اور خوشحالی گھر میں آئے، لیکن میرا شوق سیاست کا تھا، اور اللہ غالب کی رحمت کرے میری ماں کو، وہ میرے ساتھ کھڑی رہی، وہ بابا کو بھی بولتی تھی، خود بھی میری ہمت افزائی کرتی تھی، اور پھر بابا ناراض نہیں ہوئے، دیکھا کہ پھر اس کا راستہ ہی ایک ایسا عجیب و غریب ہو گیا ہے، تو بابا نے پھر کبھی ناراضگی سے لڑے بھی نہیں، یہ بھی نہیں کیا، لیکن میری والدہ نے تو خوب دعائیں بھی کی اور کہا بھی، اور مجھے بھی خوشی ہوتی تھی کہ میں اگر مجھے اللہ کچھ مقام عطا کرے تو بابا بھی دیکھیں اور میری ماں بھی دیکھے، اور ایسا ہوا۔ بابا کی زندگی میں اسپیشل اسسٹنٹ وزیر اعلیٰ کا بنا، تو اس زمانے میں پہلی حکومت تھی، بڑی چیز تھی اسپیشل اسسٹنٹ ہونا۔ میرا خیال میں جب مجھے کیا گیا تو سینکڑوں تو میں نہیں کہوں گا، ہزاروں کہوں گا، حیدرآباد شہر کے سارے پیپلز پارٹی والے یا سندھی بولنے والے سب میرے استقبال پہ آ گئے، تو وہ بابا نے دیکھا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بابا کو وہ لمحہ خوشی کا ملا۔ ماں نے تو دیکھا مجھے، وفاقی وزیر ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اس حیثیت میں میرا استقبال بھی دیکھا، لیکن بابا کے لحاظ سے مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں کچھ آپ کے ذات کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم فرض کریں برِ صغیر سے شروع کریں تو کون کون سے لوگ، چاہے مقرر ہوں یا ادیب، مصنف ہوں یا سیاسی لوگ، انہوں نے پہلے آپ کو متاثر کیا ہو؟ ہاں، یہ بڑا خطرناک سوال ہے، آپ ویسے ہی خطرناک ہے۔ ویسے سب سے پہلے جو آدمی ہے جس نے ذہن کو تبدیل کیا وہ میکسم گورکی ہے۔ اچھا۔ ان کی ماں پڑھی میں نے کتاب، ماں پڑھی تو پھر کوئی طریقہ کار ہو گیا۔ پھر رشین بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی، زیادہ تر جو یہاں شائع ہوتی تھی، اب تو نہیں ہوتی شائع، یہاں دکان تھے کراچی میں بھی، حیدرآباد میں بھی بڑے بڑے دکان تھے جن پہ وہ لٹریچر ملتا تھا، رشین، چائنیز، انقلابی، ویتنامی کہانیاں، ہوچی من کی کہانی، یہ اس زمانے میں نے بہت کتابیں پڑھی، اور برصغیر میں بھی ایسے۔ لیکن سندھی میں اگر کسی نے متاثر کیا تو شیخ ایاز کا نثر نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ ان کی کتاب تھی، کیا کتاب ہے وہ، خطوط بھی ہے اس میں، اور جیل ڈائری بھی ہے، خطوط بھی ہے اس میں، بھنور بھری آکاش۔ تو ان کا نثر، میں نے کہا شیخ ایاز بہت بڑے شاعر ہیں سندھ کے، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن وہ نثر کے بھی بادشاہ ہیں، اور ان کے نثر میں بھی نظم ہے، ردم ہے ایک عجیب و غریب ان کے نثر میں، میں ان سے متاثر ہوا ہوں۔ تو جو صاحب ہیں رسول بشپلی جو صاحب، ان کو نہ یاد کروں تو زیادتی ہوگی، انہوں نے بڑا دماغ کے پردے کھول دیے، ان کی کتابوں نے بھی، بڑے اچھے فکری مصنف تھے، ان سے میں متاثر ہوا ہوں۔ ہندوستان کے بھی بہت سارے میں نے دوستوں کو پڑھا ہے، جواہر لال نہرو کے اندرا کو خطوط ہے، وہ بھی بڑے کمال کی چیز ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اور بڑے کمال سے لکھا ہے، مزے سے۔ ان کو کہا کہ اندرا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہے آپ وہاں آئے تھے اور یہ کپڑے، اس انداز سے انہوں نے بات کی ہے جیسے کہانی سنا رہے ہیں۔ تو بہت سارے ابوالکلام آزاد صاحب ہیں، ان کو میں نے پڑھا ہے، وہ بہت سارے بڑے کمال کے لکھنے والے ہیں، مذہبی صحیح، لیکن مذہب میں بھی انقلابیت اور انسانیت اور اس کو بھی اولت حاصل ہے۔
مذہبی باتوں سے زیادہ وہ ان باتوں کو اہمیت دیتے. آزاد صاحب کو پڑھا. شاعری میں نے بہت پڑھی ہے، اردو سندھی شاعری میں نے بہت پڑھی ہے. اور میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں جب مایوس ہوتا ہوں تو شاعری پڑھتا ہوں. جیل میں تو شاہ بٹائی کا رسالہ میرے سراہنے پڑھا رہتا تھا. تھوڑا مایوس ہوتا تو اس کو پڑھتا اور وہ مجھے حوصلہ دیتا ہے. اسی لیے میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں شاعری جوان بھی رکھتی ہے، بوڑھا نہیں ہونے دیتی، شاعری مایوس نہیں ہونے دیتی. دوسری شاعری آپ کو جذبہ دیتی ہے، آپ کے جذبے کو جوان رکھنے میں بھی شاعری بڑی کام آتی ہے. تو یہ ہے. آپ یہ جو لوگ آپ نے بتائے ہیں اور جن سے آپ متاثر ہوئے یا شاعری کا آپ پہ خاص طور پر ایک اثر ہے، اس میں کبھی آپ نے سوچا ہے بہت زیادہ لوگ ہونے چاہیے تھے جو ایشو بیسڈ لکھائی کرتے، جو مختلف موضوعوں کو، جیسے یورپ میں ہوتا ہے تو نفسیات ہے تو نفسیات کی ایک پوری قطار ہے، فرائڈ سے لے کے اور دوسرے، پولیٹیکل اکانومی ہے تو اس پہ. ہمارے یہاں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. شروع میں تھے لوگ شروع میں تھے، وہ لکھتے تھے، بڑا اچھا کرتے تھے. اب اب تو میں ان کو کیسے کہوں، میرے منہ سے نہیں نکل رہا کہ ان کو کہوں کہ سابق لکھنے والے عمر جلیل صاحب، ہاں، ان کی تحریروں میں یہ چیزیں آپ کو ایک ہی وقت ملیں گی. نفسیات کی باتیں بھی ہوں گی، سیاست کی باتیں بھی کرتے، خالص ادب کی بات بھی کرتے. اور بھی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. جوہر صاحب ایسی باتیں کرتے تھے. سندھی میں تو بہت سارے لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ رواج ختم ہو گیا ہے. یا پڑھنے والے تبدیل ہو گئے ہیں یا کیا. تبدیلی تو ڈاکٹر آتی ہے سوسائٹی میں، وہ آپ روک نہیں پاتے. وہ تبدیلی جب آتی ہے تو وہ تبدیلی ہر چیز کو متاثر کرتی ہے. ایک اس پہ صرف پوچھوں، کل کی نسبت آج ہم خرابی میں جا رہے ہیں یا کل بہتر تھا؟ ہاں، آدمی کو، ہر انسان کو اپنا ماضی بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ گزری ہوئی چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. تو جو چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے آدمی کو. لیکن پہلے سے بہتر رہے ہیں. جیسے میرے دوست اکثر سندھی قوم کے لوگوں کے لیے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، میں مایوس نہیں ہوں. سندھی پہلے سے بہت بہتر ہے. اسی انداز سے پوری دنیا کے لوگ، پر ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے حالات بہتر ہیں. سیاست کو سمجھتے ہیں، سیاسی معاملات کو سمجھتے ہیں، اختلاف کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اب ہم اختلاف کرتے ہیں، آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں نے اختلافات کیے ہیں. تو یہ پہلے سے بہتر ہے. جو بھی زمانہ گزر رہا ہے اس سے آنے والا وقت جدید ہے، اور اس میں معلومات زیادہ ہے، اس میں جدت زیادہ ہے. تو جب نئی چیز آ رہی ہے تو اس میں فوری طور پہ تو اس کی سب خوبیاں نظر نہیں آتی، اس میں خامیاں بھی بہت ساری نظر آتی ہیں. تو خامیاں بھی ہیں، لیکن میں آج سے تو مایوس نہیں ہوں. آج بہتر ہیں ہم لوگ. میں تو سندھ کو دیکھتا ہوں، اپنے محلے کو دیکھتا ہوں، اپنے شہر کو دیکھتا ہوں. ہم کل کے لوگوں سے بہتر ہیں، ہمارے لوگ ہیں. ہم ابھی بالکل جرأت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں. چانڈی صاحب، آپ بہت سارے دنیا کے مقرروں کو سنا، ان سے متاثر ہوئے، ان میں کچھ مذہبی لوگ بھی تھے. جیسے آپ خیال کرتے تھے کہ کاش میں مولانا کوثر نیازی کی طرح مقرر ہوتا، کاش میں فلاں کی طرح. تب آپ کو کچھ لوگ عطا اللہ بخاری سے تشبیہ دیتے. آپ مذہبی عالم کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بات سچی ہے، یہ بات سچی ہے کہ ابھی بھی دوستوں میں بیٹھتا ہوں، یا میں خود بھی کبھی کبھار بات کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ اگر میں سیاست میں نہ ہوتا تو کوئی مذہبی عالم ہوتا یا مذہبی مقرر ہوتا. کس چیز نے روکا آپ کو؟ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے. یہ جو ملائیت ہے، حالات اس قسم کے ہیں کہ آپ مجھے مار کھلاؤ گے. یہ جو انتہا پسندی ہے، ملائیت میں نہیں کہوں گا، انتہا پسندی جو ہے اس نے روکا. میں اہل تشیع سے پیار کرتا ہوں، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عقیدت رکھتا ہوں، لیکن میں شیعہ نہیں ہوں. ہمارے سندھی ایسے ہی ہے. ابھی تو بہت سارے اہل تشیع کے لوگ ہو گئے، لیکن ہم محبان اہل بیت ہوتے ہیں سندھی، شیعہ نہیں ہوتے.
اب تو بہت سارے لوگ میں نے آپ نے تو ایک دفعہ بیٹھے تھے تو بی بی عائشہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں کہ ان کے لیے حکم کیا کیا ہے ہمیں. ہمیں کبھی نہیں. ہاں. میرے بیٹے عمرے پہ جا رہے تھے، وہ اہل تشیع ہے. میرے پورے خاندان میں میرا ایک بیٹا اہل تشیع ہے. وہ عمرے پہ جا رہا تھا. یہ آپ نے اچھی بات دلائی ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار تم جا تو رہے ہو عمرے پر، یہ 2-3 کام نے کرنا. کہا بابا کون سی؟ میں نے کہا ایک تو وہاں جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی بات نہ کرنا جو ان کو ناگوار گزرے، اور حکم ہے وہاں زور سے نہیں بولنے کا ہے، ان کے سامنے ادب کا لحاظ کرنا ہے، اونچی آواز میں نہیں بولنے کا ہے. ایسا ہے ڈاکٹر کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست نے بھی اگر ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کی ہے تو قرآن کریم میں واضح حکم آ گیا کہ آپ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے نیچے رکھو، ان کے سامنے زور سے نہ بولو. ایسے نہ ہو کہ تمہارے نیکیاں ضائع ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے. پھر میں نے بیٹے کو یہ بھی سمجھایا، پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ سیدہ عائشہ کے لیے کوئی ایسے جملے یا وہاں نہیں کہو گے. میں ان کے مجھے اچھے نہیں لگتے. دیکھیں وہ زمانہ کیا تھا، اب وہ ہمارے سامنے تو زمانہ نہیں ہے جو میں بات کروں. تاریخ کے الگ جگہ پر موجود ہے، اس میں داستان ہے. پر مجھے ان باتوں کرنے سے فائدہ ملے گا کیا؟ جو میرے دل میں ہے، جو میں پسند کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے ڈاکٹر، ہم سندھ کے لوگ ہیں، ہم نسبتوں کے مارے لوگ ہیں. واہ. ہم نسبتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. بڑا یہ بھائی، یہ دوست کا بھائی ہے، یہ دوست کا دوست ہے، ہم اس قسم کے لوگ ہیں نا. تو میں ان کو کہتا، بیٹے کو بھی کہتا ہوں، دوستوں کو بھی کہتا ہوں، بھائی ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ بھی رسالت مآب کی شریک حیات ہیں، ہمیں ان کی نسبت سے بھی خیال کرنا پڑے گا. گستاخی مناسب نہیں ہے. آپ تاریخی باتیں کرتے تو گستاخی کے بغیر بھی کر سکتے ہو. ہاں بالکل. ضروری تھوڑی ہو کہ آپ بیٹھ کے کردار کو بلکہ پڑھا لکھا تو گستاخی کرے کرے گا گا نہیں. بھی نہیں. گستاخی کیا ضرورت ہے؟ ہاں. آپ اپنی بات رکھے، قابل قبول ہوگی، ہو جائے گی. جہاں تک احترام کا تعلق ہے تو وہ رسول اللہ کی شریک حیات ہیں. تو میں نے یہ باتیں کی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ابھی کتنے برسوں کے بعد ہماری باتیں آپ کو یاد آئے. یہ بات درست ہے. میں خود بھی ایسا نہیں کرتا، میرے والد بھی. یہ دراصل ساری جو میری سوچ پر اثر ہے میرے والد کا ہے. وہ تصوف میں وہ زیادہ یقین رکھتے تھے. یا ایک بزرگ تھے پٹھان کالونی میں زندہ تھے، میں جاتا تھا ادھر ان کے ساتھ. سب صوفی انداز. میرے والد کو کیا، پوری سندھ ہماری صوفی ہے. صوفی کا مطلب لا مذہب نہیں ہے، غیر فرقے وارانہ ہے، روادار ہے. روادار یہ ہے. لا مذہب تصوف نہیں ہے. تصوف ہر مذہب میں ہے. آپ ہندو میں بھی تصوف ہے، عیسائیت میں بھی تصوف ہے. آپ دیکھیں جو صوفیزم کے بڑے اصول ہیں آپ کو ہر مذہب میں ملیں گے. سندھ میں بھی، پاکستان میں، اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن غیر فرقے واریت ہے. ہم فرقے واریت کی بات ہم نہیں کرتے، خاص کر سندھی تو کرتا ہی نہیں ہے. آپ محرم شریف میں آئے ہو گئے، حیدرآباد آپ کا شہر ہے، یہاں آپ کو محرم میں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ شیعہ یا سنی ہے. سب ایک ساتھ ہم چلتے ہیں. تو یہ بات ہے. ابھی آپ جو جب پہلی دفعہ جیل میں گئے ہاں تو جیل میں گئے لاک اپس میں گئے؟ پہلے تو اٹھا کے لاک اپ میں رکھا، ہاں. مارکیٹ لاک اپ میں رکھا، پھر سٹی لاک اپ میں رکھا. ادھر بہت سارے لوگ تھے سٹی لاک اپ میں، بڑے اچھے لوگ تھے. اور اس زمانے میں جام ساکی کی پارٹی کے بھی بڑے اچھے کارکن وہاں تھے، بڑے نظریاتی کارکن تھے جن کے اثرات آج بھی ان کا رویہ کمال کا. میں آپ کی پارٹی والوں کا، پلی صاحب والوں کا، ان کا ابھی تو نہیں، ابھی کہہ رہا ہوں آپ پیپلز پارٹی میں، پلی صاحب یا کمیونسٹ پارٹی تجزیہ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں. تجزیہ یہ کریں بس، کمال کا تجزیہ کرتے ہیں. تو بڑے اچھے لوگ تھے. سٹی لاک میں 14-15 دن رہا ہوں، اس میں رہا ہوں. پھر دوسری بار آیا تو مجھے ٹارچر بھی کیا گیا. اچھا. ہاں، مجھے یہاں سے لے گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر CIA سینٹر لے گئے.
اب وہاں میں بھاری بھرکم تھا، اب تو میرا وزن کم ہو گیا بہت. اب وہ کہے کرسی کی طرح کھڑے ہو جاؤ. اب کرسی کی طرح میں کیسے کھڑا ہو جاؤ یار؟ ابھی ایک تو انسان ہوں، کرسی بنوں کیسے؟ لیکن پھر انہوں نے کر کے دکھایا کہ یوں گھٹنوں کو کر کے وہ مجھ سے ہو نہ سکے، تھوڑا کر گر جاؤں. اور اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی، وہ مار دیتے، ویسے کھڑے ہو. اب میں نے کہا یار ویسے تو ابھی نہیں، کھال اتار دو، ایسے تو مجھ سے نہیں کھڑا ہو جا رہا ہے. تو پھر ایسے 3-4 بار ایسے، ایک بار بس ٹارچر کیا ایک دفعہ جب میں گیا. باقی حالات میں مجھے ٹارچر نہیں کیا. جیل میں تھا، بس جیل میں بڑے کمال کے ساتھ وقت گزارے ہیں. میں نے میری جیل کی ڈائری شائع ہوئی ہے، آپ کو میں نے دی ہے. 2 ایڈیشن اس کے شائع ہوئے ہیں، اتنی مقبولیت اس کو ملی ہے. تو وہ دن بھی کمال کے. بھٹائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی. بھٹائی نے کی ہی اچھی باتیں ہیں، کمال کی ہے. یہ تو ہمارے رومی ہیں، شاہ بھٹائی ہمارے رومی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ سکھر سیدی ہے جے منہ گھاریا بند میں، وسائم وڈ پڑا متھے مارن می ہے، نیئر موجو نی اجارے اچھو کہو. یعنی وہ جو دن میں نے جیل میں گزارے وہ بڑے کمال کے دن تھے. اور ان زنجیروں نے میرے پیار کو بھی صاف کر دیا، اجلا کر دیا، چمکا دیا ہے. تو وہ جیل ایسے ہی تھے، ان میں ہم حاصل کر کے آتے تھے. ایک بار تو مجھے انہوں نے پکے کپڑے جس کو کہتے ہیں، جیل کے موٹے کپڑے، سزا لگ گئی تھی مجھے 12 مہینے ملٹری کورٹ نے دی. تو مجھے پھر انہوں نے وہ کپڑا پہنایا موٹے والے، اور وہ میرا وزن بھی ٹھیک تھا. وہ یہاں سے وہ ایسا بنا ہوا ہے کھادی کی طرح، وہ ہلکے سے دھاگے سے جڑے ہیں، باقی سب یہاں سے ادھڑ جاتے تھے، کاندھوں سے، پیٹھ سے. میرے چچا مرحوم لال بن یوسف صاحب آئے ایک دن میری ملاقات پہ، تو میرے لباس کو دیکھ کے وہ دکھ کر رہے تھے اور حوصلہ بھی دلا رہے تھے. ہمیں حوصلہ دلانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے. وہ دیکھ کر دکھ بھی کر رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ اس سے گھبرانا نہیں ہے، یہ خوبصورتی ہے جیل کی. اور تکلیف مجھے اس وقت ہوتی تھی جب وہ گرمی کے مہینوں میں نا مجھے وہ کپڑے دھونے پڑتے تھے. اب اس کے لیے یا تو اندر باتھ روم میں جا کر دھوؤں گرمی میں، یا باہر دھوپ میں بیٹھ کر حوض پہ کپڑے دھوؤں. تو وہ بہرحال کمال کے دن تھے. آپ یاد دلاتے جا رہے ہو، مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں. اور ویسے بھی سیاسی کارکن ہوں. کون سے بڑے لیڈروں کے ساتھ رہے رفیق جیل؟ ہاں بڑے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے. میں رسول بسپلی جو کو بہت بڑا لیڈر بھی مانتا ہوں، بہت بڑا دانشور مانتا ہوں. ان کے ساتھ میں نے بڑا عرصہ گزارا ہے. جام ساقی صاحب کو اللہ غنی کی رحمت کرے، ان کے ساتھ میں نے اچھا گزارا ہے. ٹھٹوں کے لوگ تھے بڑے، شیر خان لنڈ والے، محمد خان خبرو صاحب، بہت سارے لوگ، سندھ کے بہت سارے لوگ تھے. تھرپارکر کے تھے، کامریڈ میر محمد تالپور صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے. میں کس کے آپ کو نام بتاؤں. قاضی میں دھاورا، نواب شاہ، اس کو کہتے تھے بابا جیل. وہ کمال کے آدمی تھے، کمال کے آدمی تھے. ایک بار مجھے یاد ہے، وہ جلسے میں تقریر کرتے تھے، شمیم انڈی خان اور یہ وہ ہم سب تقریر جلسے میں تھے. تو ڈاکٹر اسماعیل لوڈھے جو کمال کا آدمی تھے، اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے، کمال کے آدمی تھے، کمال کے مقرر تھے، کمال کے دانشور تھے. تو انہوں نے تقریر کی، پھر میں نے بھی تقریر کی. تو جب قاضی میں دھاورا نے تقریر کی تو کہا آج میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانشین تقریر کرنے میں تو مولا بخش چانڈیو ہیں، لیکن آج کے جلسے میں اگر تقریروں پہ ٹرافی رکھی ہوئی ہوتی تو بیک وقت 2 آدمی ایک ساتھ ٹرافی اٹھاتے، ڈاکٹر اسماعیل لوڈھے جو اور مولا بخش چانڈیو. بڑے یادگار دن گزرے ہیں. ابھی آپ پوچھتے چلے جائیں گے، باتیں کرتے آپ کے ساتھ، کیونکہ ہمیشہ خوشی ہوئی ہے. کون سی جیل اچھی بھاؤ؟ کیسا سوال ہے؟ ہمارے ایک دوست ہے پنجاب کے، وہ وزیر بنے صوبائی پیپلز پارٹی کے زمانے میں. تو انہوں نے کہا ہم آئیں گے، ہم آئے ہیں انشاءاللہ جیلوں کا جال بچھائیں گے. آپ نے بھی اچھی بات پوچھی ہے کہ جیل کون سی اچھی ہے.
अल्लाह करे जो अच्छी लगे इसमें आप चक्कर लगा कर आए हैं। जेल ज़माने के साथ अच्छी है बुरी है। वाह, ज़माना नरम है और सियासी लोगों के लिए माहौल बेहतर है तो जेल अच्छी है। अगर सियासी लोगों के लिए जनरली माहौल अच्छा नहीं है तो जेल क़यामत है। अच्छे लोग जेलों में सुपीरियर रहे हैं तो उन्होंने सियासी लोगों की इज़्ज़तें भी की है, बड़ा एहतराम भी किया है। लेकिन 2-3 अफसर मुझे याद है, नाम आते हैं मुझे उनके, मैं लेना नहीं अब चाहता। क्यों? क्योंकि अभी कुछ चले गए होंगे इस कायनात से। हिस्ट्री है ना। हाँ, कुछ कायनात से चले गए होंगे। सर हिस्ट्री को तो आप जिंदा लेकिन रखें। एक हाँ है, एक तो हमारे नूरुल्लाह शेख साहब का नाम बड़ा जेल में, कहर-ए-लाई शेख। कहर-ए-लाई कहते थे। हाँ, एक आगा साहब थे, उन्होंने सियासी कारकुनों को बड़ा मारा। बदीन के और मातली के डिस्ट्रिक्ट जेल सक्खर के सुपीरियर थे, उन्होंने बड़ा तशद्दुद किया सियासी लोगों पर। अच्छे लोग भी थे, एहतराम करने वाले भी थे। कमर अब्बासी वगैरह की बहुत नेकी है। बहुत सारे लोगों की, हाँ। बहुत सारे लोगों की बड़ी इज्जत है। वो जेल से, हालांकि वो जेल में थे, हाँ, सख्तियाँ उन्होंने भी की होंगी, लेकिन वो एक हमारे नवाज साहब थे, डिप्टी सुपीरियर थे सेंट्रल जेल के, फिर बने भी सुपीरियर भी बने। वो हंसकर बात करते तो हम उस दिन सियासी कैदी आपस में बात करते। आज नवाज साहब ने हंसकर बात की, खैर नहीं है, आज किसी न किसी का बेड़ा। अच्छा, वो उलट करता। बड़े अच्छे आदमी हैं, अल्लाह उनको भी तंदुरुस्त, अगर जिंदा सलामत है तो अल्लाह उन्हें तंदुरुस्त रखे। बड़े खूबसूरत आदमी, बड़े बोलने के तो बहुत ही अच्छे, लेकिन वो थे सुपीरियर और कुछ भी नहीं थे। और बहुत सारे लोग हैं, क्या क्या याद आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, आपसे बातें करते गए। भाऊ मौला बख्श, कभी एक काम किया हो, ख्याल आया कि जिन से भी जेलों में साथ रहे हैं उनके यहाँ जाके चाय पीऊँ, उनको मिलूँ? हाँ, ये बात सही है। मेरी सियासी ज़माने की जो उरूज का ज़माना है वो इस रिवायत का था। हम जाते थे, जैसे इलाही बसखान कायम खानी थे, हाँ, हम अगर जेल में चले गए तो वो निकलते तमाम सियासी लोगों के घरों पे जाते थे। हम जब खुद हुए गाजी सलाहुद्दीन के पास हम शाम को कचहरी करते, हम निकल जाते किसी न किसी सियासी आदमी से, अपनी पार्टी के ही थे वो, उनसे मिलते, उनके घरों पे कचहरियाँ करते, महफिलें होती। कचहरी तो हमारी सिंधी सकाफत और ज़िंदगी का हिस्सा है, तो बहुत सारे लोगों से हम जाकर लेकिन मिलते थे। अभी ये कल्चर नहीं। अब कल्चर भी नहीं है और शायद वक्त बदल गया है, वक्त की तकाज़ा बदल गई है। मेरी तो खैर कमर के ऑपरेशन की वजह से हिलजुल कम हो गई है, निकलना कम हो गया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग भी, उन्होंने भी मिलना जुलना छोड़ दिया है। पता नहीं, उम्रें बढ़ती हैं तो फिर पसंद की चीज़ें भी तब्दील हो जाती हैं, हदें भी तब्दील हो होती जाती है, ऐसा होता है। और वो कभी कोई जेल का अफसर आपसे मिलने आया हो? हाँ, ऐसा भी था। क्या नाम था उनका, डिप्टी सुपीरियर भी रहे फिर सेंट्रल जेल में, इधर उनका घर भी है, वो मुझसे 2-3 बार मिलने आए। नवाज साहब भी एक बार आए, उन्होंने भी घर पे मेरे से मुलाकात की थी, लेकिन वो ज़्यादा है, मैं बताऊँगा नाम। आजकल ऐसा हो गया है डॉक्टर कि 2-3 मिनट के लिए मैं बातें भूल जाता हूँ, फिर याद आ जाती हैं। आधे घंटे में 15 मिनट के बाद फिर वो याद आ जाती है, लेकिन भूलता हूँ। पहले तो मुझे दोस्तों ने कहा, मेरे दोस्त की बीवी डॉक्टर है, उसने मुझे कहा कि मुझे हाइपोग्लाइसेमिया हो रही थी, शुगर की कमी, तो मेरे हाथ कांप रहे थे, तो उन्होंने मुझे चाय भी दी, मीठी दी। फिर मुझे कहा, भाई ये जेल की बातें हैं, यहाँ पर जेल अब असर कर रहा है, बूढ़े होंगे तो जेल और असर ज़्यादा करेगा, ये आपकी याददाश्त पे बड़ा असर करेगा, और जो ज़्यादा अरसा जेल गुजार कर आते हैं उनमें ये चीज़ें हो जाती हैं। मैंने भूलने की आदत पलियो साहब में अजीब देखी, जब वो बात करते और हवाले देते तो जहान भर की किताबें, उनके पेजेस बता देते, पैराग्राफ बताते, बड़े लोगों के। और कभी कभार ऐसा होता खाना खाते खाते उठ जाते, उठ के चले जा रहे हैं, और हम दोस्त सामान समेट रहे हैं तो वापस भागे आ रहे हैं, पली साहब रुक जाना भाई रुक जाना,
میں کھاتے کھاتے مجھے کوئی بات یاد آ گئی تھی، میں وہ چلا گیا تھا دیکھنے، اور رکھ کے مجھے کھانا ہے. یادی میں کھایا. ہاں ایک دن ایسا ہوا ان کو کہ وہ نہا کر کوئی آئے تو ٹاول ان کے کندھے پر تھا، وہ فوجی انداز سے چلتے تھے، چلے آ رہے ہیں. شام کو جب ڈاکٹر بند ہونے جا رہے تو وہ ٹاول ان کے کندھے پہ تھا. میں نے کہا صحیح یہ، ارے یہ تو یار میں بھول گیا کہ یہ مجھے اتار کے رکھنا ہے. تو بھولنے کی عادتیں جیل میں زیادہ ہو جاتی ہیں، شاید مجھے ابھی ہوئی ہیں. پھر پتہ نہیں کسی سے میں نے بات کی تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے، بھولنے کی آپ میں عادت نہیں ہے، آپ باتیں بہت یاد ہیں آپ کو، لیکن بہت ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں نا تو پھر کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں آپ سے. آپ اگر یاد کریں تو یہ کووڈ کی جو وبا آئی اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی فرق ہے آپ کی یادداشت میں؟ نہیں، میں اس کا شکار میں نہیں ہوا. ہاں تو پھر تو ٹھیک، اس میں پھر وہ سوال آپ پہ لاگو نہیں ہے. ہاں وہ مجھ نہیں ہوا مجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ملے اسی میں ہیں ہوا، ہاں کووڈ میں ہوئے. ابھی کہ یادداشت ان کی یادداشت بہت بھی متاثر ہوئی ہے. اور دوسری بھی بہت. ابھی بھی میں خورشید شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں، ہاں وہ اتنے بوڑھے نہیں ہونے چاہیے نہیں تھے نہیں نہیں. میرا خیال ہے. لیکن وہ ابھی میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ طبیعت آپ کی، کہ 2 بار ہوا مجھے کووڈ، تو اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. ابھی ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ذرا، ہم نے خورشید شاہ کو جاہو جلال میں دیکھا ہے، اتنا قلم کا سخی، اتنا دوست نواز، بہت کم اور وزیر، اتنا متحرک، بہت کم وزیر ہو گئے. متحرک تو اتنے حد سے زیادہ، پوری سندھ میں چلنے والا پیپلز پارٹی کا رہنما تھا تو خورشید شاہ تھا. اور مذہبی رہنما کے طور پر سعودی عرب میں جو کام کیا، کمال آدمی اس آدمی کیا. اور جب میں پہلی بار حج پہ گیا تو ان کے ساتھ کیا، میں حیران تھا. ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی، اور وہ خواتین کی خدمت میں تھی، یہ مردوں کی خدمت میں تھے، اور وہاں تو خادم ہو کر کام کرتے تھے. یہ تو کمال ہے شاہ صاحب کا. اور دسترخوان کے بڑے زبردست آدمی ہیں، خود کھانا بڑا اچھا پکاتے ہیں، دوستوں کو یاد کرنے میں وہ کمال رکھتے ہیں. یہ تو ان کی خوبیاں ہیں. پیپلز پارٹی بہت سارے لوگ ہیں، خوبیوں کے مالک ہیں، لیکن خورشید شاہ اپنے انداز کا انسان ہے. سچی بات تو یہ ہے. وقفے سے پہلے آخری سوال پوچھ رہا ہوں، جیلوں نے آپ کو کیا سکھایا ہے؟ ہاں، ایک کتاب سے دوستی زیادہ سکھائی، دوسرا مشکل میں بھی صبر کرنا سکھایا ہے. واہ. پہلے ایسا تھا ڈاکٹر، گھر میں غریب تو تھے ہم، دھوپ لگتی، مکھیاں آ آتی تو بخیل ہو جاتا تھا، شور بچے کرتے تو بخیل ہو جاتا تھا. جیل کے بعد یہ چیزیں چلی گئی، شور نے تنگ کرنا چھوڑ دیا، گرمی میں بیزار ہونا چھوڑ دیا، بہت ساری اچھی چیزیں بھی، اور ضیاء الحق کی زبان میں مثبت تبدیلیاں بھی آئیں جیل کے بعد. ہر چیز میں ایسا ہے، ہر چیز کے پہلو ایسے ہی ملیں گے آپ کو، اچھا بھی ملے گا، برا بھی ملے گا. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کون سے پہلو کو اپنی جان کے ساتھ لگاتے ہیں. یہی بات ہے. ایک چھوٹی سی وقف ہے. ناظرین، ہماری باتیں جناب سینیٹر مولا بخش چاندی صاحب سے جاری ہیں، اور ذاتی طور پر جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے بھاؤ مولا بخش چاندی سے پوچھ لیا، اور بہت ساری باتیں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے ان سے وہ باتیں پوچھی ہیں جو زیادہ تر عام لوگ اور عام صحافی اور سیاسی رہنما اور کارکن بھی اسی طرح جواب نہیں دیتے یا ایسے سوالوں کو لفٹ نہیں کراتے. بھاؤ نے لفٹ کرائی اور باتیں کی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں.